नमाज से कोई मतलब नहीं, अल्लाह का नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। फजर के वक्त आप इसी मस्जिद के अंदर चले जाएं और आप जाकर के देखें कितने लोग आपको मिलेंगे। मेरे भाइयों, आपको मस्जिदों में आप में दिखाई नहीं देंगे। आप घरों के अंदर देखें, आप भी औरतें क्या उठ करके नमाज पढ़ रही हैं, आप भी औरतें भी अल्लाह का नाम नहीं ले रही हैं। तसव्वुर करो उस घर के अंदर सुकून, उस घर के अंदर आराम कैसे मिल सकता है जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया जाता हो, जिसने सारी नेमतें हमें और आपको दी है, जो हमारी जिंदगी का मालिक है, उस अल्लाह का नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। मस्जिद मदरसों के तलबा, हाँ मदरसों के अंदर तलबा बच्चों को उठाते हैं और सुबह के वक्त उनको दुआ सिखलाई जाती है, वो उठते वुजू बनाते हैं, नमाज अदा करते हैं। ये तरबियत मदरसों के अंदर मिलती है। 12-12 साल उलमाए कराम अपने अपने बच्चों को, असातिज़ा कराम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। मेरे भाइयों, घर के जो गार्जियन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को जिंदगी गुजारने का तरीका बताएं। आप खुद उठें और अपने बच्चों को उठाएं, उसको भी नमाज पढ़ने की तलकीन करें, उसको दुआ सिखाने की तलकीन करें, दुआ सिखलाएं उसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को दुआ सिखला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को आप तरबियत दे रहे हैं। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा को सिखा रहे हैं, ऐ मेरी बेटी सलूनी मिन माली ला उनियन के मिनल्लाहि शैया, ऐ मेरी बेटी जो भी मांग रहे मांग लो, क़यामत के दिन में कोई काम आने वाला नहीं होगा। दुनिया के अंदर अच्छे अमाल कर ले, नेकियां कर ले। मेरे प्यारे साथियों, हजरत फातिमा कहते हैं अल्लाह के नबी मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर नमाज के बाद रात को तुम बिस्तर के अंदर जाओ तो सुभान अल्लाह इतने मर्तबा पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मर्तबा पढ़ लेना, अल्लाहु अकबर इतने मर्तबा पढ़ लेना, तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। अल्लाह के नबी अपनी बेटी को अल्लाह का नाम लेने का हुक्म दे रहे हैं, रात में बिस्तर में जाना बेटी तो ये दुआ पढ़ना। आज हमारे यहाँ बताइए कौन अपनी बेटी को ये दुआ सिखला रहा है? कौन है अपने बच्चियों को तरबियत दे रहा है? मदरसों में भेज दिया, मदरसे से बच्ची आ गई, अब बेटा आ गया, बाप खुश है मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया, मेरी बेटी हाफिज़ा आलिमा बन रही है, बस बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है। मेरे भाई को जरा तसव्वुर कीजिए, मेरे भाई उस बच्चे के अंदर आपकी वजह से दीन पैदा होगा, आपकी वजह से दीनदारी आएगी, आपकी वजह से खौफ इलाही पैदा हो सकता है। आप अपने बच्चों के लिए आइडियल है, माँ बाप ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ है। माँ में मौलूदी यूलदु अलल फितरा फाबाहु युहब्बिदानिही और युनस्सरानिही और युमज्जिसानिही। फरमाए कि औलाद के लिए गार्जियन ही सब कुछ है। अगर माँ बाप चाहे तो अपने बच्चे को यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, शर्त है कि माँ बाप अगर अच्छे बन जाए तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। माँ बाप बुरा हो तो बच्चे भी बुरे हो जाते हैं, सोहबत का असर होता है। आजकल यही है, बच्चों के सामने मोबाइल चला रहा था, पूरी गाना सुन रहा है, अब वो बच्चा कहाँ कुरान सुनेगा, वो बच्चा कहाँ तकरीरें सुनेगा? अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करने वाला गार्जियन है, दूसरा नहीं है। गार्जियन है अपने बच्चों की जिंदगी में तब्दीली पैदा करने वाला। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह का नाम सबसे ज्यादा लिया करो, और अगर अल्लाह का नाम अगर कोई आदमी नहीं लेता है तो वो मुर्दा है, मुर्दा। मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फी, जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर वाला भी जिंदा है, वो घर वाला भी जिंदा, घर भी जिंदा है। और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम न लिया जाता हो और जो घर वाले अल्लाह का नाम न लेते हो वो घर मुर्दा, वो घर वाले मुर्दा है। मसलुल हय्य वल मय्यित, फरमाया कि मुर्दा है, इंसान चल रहा है लेकिन अल्लाह के नबी की दृष्टि में और अल्लाह की नजर में मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इंसान मुर्दा है और वो इंसान, वो घर वाला भी मुर्दा जिसके घर के अंदर अल्लाह का नाम ही न लिया जाता हो। आज हमारे यहाँ देखिए कितने घरों के अंदर नमाज की पाबंदी, अल्लाह का नाम लिया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, बताइए
اتنے گھر کے اندر رمضان آیا قرآن چالو, رمضان ختم قرآن ختم. افسوس میرے بھائی کو, اپنے گھر کے اندر گانا لگ رہا ہے کوئی مطلب نہیں, موبائل کے ذریعے سے تو بھی قرآن سن سکتے ہو, لیکن یہ ماحول اپنے یہاں آپ کو نہیں. بے چینی دور اگر کرنی ہو تو میرے بھائیو اللہ کا نام لو, اللہ کا ذکر کرو. صحابہ کرام جنگلوں کے اندر اللہ کا نام لیا کرتے تھے. صحابہ کرام جنگلوں کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے. بازار میں جا رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام لے رہے, بازار سے آ رہے تب بھی اللہ کا نام لے رہے, گھر کے اندر داخل ہو رہے تب بھی اللہ کا نام لے رہے, گھر سے باہر نکل رہے تب بھی اللہ کا نام لے رہے. آج مسلمان سب سے کم اللہ کا نام لے رہا ہے. کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے, کھانے کے بعد بھی اللہ الحمدللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اتنی بے دینی ہمارے یہاں آئی تو آئی کیسے میرے بھائیوں؟ اپنے سماج کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اتنے مدرسے جو کٹیہار, پورنیہ اور کشن گنج کے اندر موجود ہے, پورے ہندوستان کے اندر اتنے مدرسے آپ کو نہیں ملیں گے, لیکن اتنی بے دینی اور اتنا ماحول خراب اپنا یہاں ہوا تو ہوا کیسے؟ علاج کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ دوا سے کام نہیں چلنے والا ہے, آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. گھر گھر میں جا کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جلسوں سے صرف اصلاح نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو سماج کو اگر زندہ رکھنا ہے تو ایک کمیٹی بنانی پڑے گی, ایک ٹیم کو جماعت بنانی پڑے گی, اور جماعت اور ٹیم کے ذریعے سے, کمیٹی کے ذریعے سے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا ہوگا, گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنا ہوگا. آج ہمارے بچے غیروں کے ساتھ, ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, تصور کرو, غور کرو, اللہ کا نام لا لینے کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اللہ کا نام لو, اور اللہ کا نام سب سے زیادہ تو نماز ہی میں لیا جاتا ہے. یعنی نماز بھی کرو, نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی مولوی کرے, نماز کی پابندی مدرسے کے بچے کریں. ارے مولوی صاحب, ہم تو کالج والے ہیں, ہم تو اسکول میں پڑھنے والی لڑکیاں, ہم تھوڑی نماز پڑھیں گے, ہم کہاں نماز پڑھیں؟ یہ نماز مدرسوں کے بچوں کے لیے, یونیورسٹیوں کے بچوں کے لیے بھی ہے. یہ نماز سبھی لوگوں کے لیے ہے, یہ نماز تمام لوگوں کے لیے ہے. جو بھی مسلمان ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کے اندر رکھتا کی نہیں رکھتا ہے, اس کا جائزہ لے. بعض علماء کرام نے فرمایا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اور جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا وہ کافر ہے, کافر. بعض علماء نے کفر کا فتویٰ بھی دیا ہے, اور بعض تو یہ کہتے ہیں اگر جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کے قبرستان میں دفنانے کے لائق نہیں ہے, اس کو دفن مت کرو, پھینک دو اس کو. یعنی نماز ہی ایسی عبادت ہے جو انسان کو مسلمان بناتا ہے, جو انسان کو اسلام کے اندر زندہ رکھتا ہے. اگر نماز ہے تو مسلمان, اور اگر نماز نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. اسی وجہ سے میرے بھائیوں, یہ نماز آپ کو اسلام کے اندر ملے گا, اور یہی نماز آپ کو ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی ملے گا. ಯೋಗಿಯೋ ಜಿತ್ಸತಮಾತ ಮಾನಮ ರಹಸ್ಯಸ್ಥಿತ ಐಕಾಕಿಯ ಚತ್ತಾತ್ಮ ನಿರಾಶಿನ್ ಪರಗಿಯ ಪಂಚಮ ಸಮಯ ಕರ್ತವ್ಯ. योगियों सुनो, हाय लोगों, कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं योगियों जित्सतत मात मानव रहस्य स्थिता. जानबूझ करके नमाज तक मत करना. ये नमाज, ये योग, ये प्रैक्टिस, ये योगा करते रहना, 7 अंगों को जमीन के अंदर लगाते रहना. योगी योजित सतत मातमानम रहस्य स्थिता ऐकाकी यजत्तात्म निराशिन परगिया. पंचम समय कर्तव्य, 5 समय नमाज अदा करना. यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम के अंदर भी यही तो बताया. हजरत मुआज़ ने जबल को यमन की तरफ भेजने लगे, गवर्नर बना करके भेज रहे हैं, और अल्लाह के नबी उनको समझा रहे हैं
اور بتا رہے معاذ ابن جبل یمن کی طرف تم جا رہے ہو, لوگوں کو سب کچھ سکھانا, سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا. جب اللہ کو اللہ مان لے, رسول کو رسول مان لے, تو اس وقت لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دینا, 5 وقت نماز پڑھنا. کہیں آپ نے فرمایا لوگوں نماز قائم کرنا, وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. کہیں آپ نے فرمایا کہ یہ نماز کی پابندی کرتے رہنا, چاہے جنگ کے اندر ہو تب بھی تو نماز مت چھوڑنا. جنگ کے میدان میں جنگ لڑی جا رہی ہو, نیزے برس رہے ہو, تلواریں چل رہی ہو, نماز کی پابندی وہاں بھی کرنا. آدھی جماعت جنگ لڑے اور آدھی جماعت نماز ادا کرے, اس جگہ بھی نماز معاف نہیں ہے. اور نماز کی پابندی کرتے رہو گے تو تم زندہ رہو گے, اللہ کی مدد اترتی رہے گی. اور اگر تم نے نماز کی پابندی نہیں کی تو اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. نماز بہت بڑی چیز ہے سکون کے لیے. محمد رسول اللہ کو ٹینشن ہوتا تو نماز پڑھ لیا کرتے. میدان جنگ میں ہے, جنگ بدر کا وہ منظر یاد کیجئے. میدان جنگ میں محمد رسول اللہ میدان جنگ ہے, اور جنگ بدر پہلی جنگ اسلام کے لیے جو لڑی گئی ہے. جنگ بدر کے موقع پہ محمد رسول اللہ ٹینشن میں, اور آپ نے جب اپنے فوجوں کو دیکھا, اپنے لشکروں کو دیکھا, نظر اٹھائی تو آپ نے دیکھا 313 ہے. اس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے, کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے, کسی کے پاس نیزہ ہے تو ڈھال نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے دوسری طرف پلٹ کر کے دیکھا, کفاروں کی تعداد کے اوپر نظر پڑی 1000 سے زیادہ ہے, اور سب کے سب لڑاکو ہیں, سب کی سب جنگجو ہیں, سب کے سب لڑنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعداد دیکھنے کے بعد ٹینشن میں آ گئے, اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آپ نے شراب نہ نہیں پی, آپ نے کوئی غلط راستے کو نہیں اپنایا. اللہ کے نبی فوراً سجدے میں گئے. اللہ کے نبی سجدے میں جانے کے بعد, کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ نماز اور یہ سجدہ انسان کو سکون پہنچاتا ہے, اور یہ سجدہ اللہ رب العالمین کو قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کبھی فرمایا آپ نے کہ بندے اور اللہ کے درمیان یہ سجدہ ایسی چیز ہے جو سب سے قریب کرنے والی چیز ہے. اگر کوئی آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے نزدیک ہوتا ہے. اللہ کے نبی سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے, یا ربی اللہم, اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے, 313 کی تعداد ہے, اگر یہ چھوٹی سی جماعت غالب آ گئی, لا تعبد فی الارض, تو زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ ہوگا. نماز کے ذریعے سے آپ نے اللہ کی مدد طلب کی تو اللہ رب العالمین نے, اللہ نے اپنے بندے کی بات کو سن لیا, اپنے نبی کی بات کو سن لیا, ایکسپٹ کیا, اور 1000 کی تعداد میں فرشتوں کو بھیجا, اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی. پتہ یہ چلا نماز کے ذریعے سے مدد ملتی ہے, نماز کے ذریعے سے ٹینشن. آج تو مسلمان نماز کے ذریعے سے ٹینشن جہاں لگا, گھر سے باہر نکلا شراب پیا, ٹینشن ہوا کچھ اور کر لیا. میرے بھائیو, جب ٹینشن ہو تو نماز کی پابندی کرو, نماز پڑھ لیا کرو, 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت. یہ نماز اللہ کے نبی کہتے قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اللہ کے نبی نے اتنا بتایا اور اتنا فرمایا, اللہ کے نبی کی جان روح اس کے جسم سے پرواز کرنے والی ہے. اس وقت آپ نے جو نصیحت فرمائی وہ آپ نے یہ فرمایا اے میرے قوم کے لوگوں سنو, نماز صلاۃ نماز کی پابندی کرتے رہنا, نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا. نماز تلقین اللہ کے نبی نے آخری وقت میں بھی آپ نے فرمائی. لیکن یہ قوم سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے جس چیز کو درجہ دیا اور جس چیز کے تعلق سے آپ نے فرمایا وہ چیز مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے بے چینی ہماری. نماز کہاں پڑھے بچہ, اللہ کا نام بچہ کہاں لے, باپ کھارا گھر کھاتے چلا جا رہا ہے.
جب کھا رہے ہو اس وقت زور سے بول نہیں سکتے ہو بسم اللہ، تاکہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی سنے تو وہ بھی بسم اللہ بولے. آپ زور سے نہیں بول سکتے ہو. ایک چھوٹا سا بچہ 2-3 سال کا بچہ کھا رہا ہے، ہاتھ پکڑ لے، داہنے ہاتھ سے کھاؤ میرے بیٹے اور بسم اللہ کر کے کھایا کرو. جس نام میں، جس کھانے میں بسم اللہ بولا جاتا ہے اس میں شیطان شامل نہیں ہوتا ہے. جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں گھر کے اندر انٹری کرنے کی دعا ہمیں معلوم نہیں. اب بتاؤ، اگر کسی کو ہاتھ اٹھا کر کے پوچھ لیا جائے گھر میں انٹری کی دعا بتاؤ، نہیں جواب دے سکتا، نہیں بول سکتا. مدرسے کے طلبہ کو چھوڑ کر کے اگر اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے، اسکول کے بچوں سے پوچھا جائے، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے گھروں میں داخل ہونے کی دعا بتاؤ، گھر سے نکلنے کی دعا بتاؤ، نہیں بتا سکتا. میرے بھائیوں، یہ کس نے کہا کالج میں پڑھنے والا بنیادی تعلیم حاصل نہ کرے؟ بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے. فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ کا نام بچہ نہیں لے رہا، باپ کا قصور ہے. اپنے بچے کو بتاؤ بسم اللہ کر کے کھاؤ. لڑکیاں آئینہ بہت دیکھتی، شیشہ بہت دیکھتی، اپنے چہرے کو ہمیشہ بیوٹیفل بنانے کے لیے بار بار آئینہ دیکھتی. وہاں بھی دعا کا حکم ہے، وہاں بھی اللہ کا نام لینے کا حکم ہے. لیکن بتائیے کتنی لڑکیاں آئینہ دیکھتے سمے اللہ کا نام لیتی ہے؟ اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی. کتنی لڑکیوں کو یہ دعا یاد ہے؟ اپنے گھر میں پوچھو تو اپنا چہرہ دیکھنے کی دعا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہو میرے بھائیو تو چہرے کے اندر رونق کہاں، خوبصورتی کہاں؟ جتنے کریم اور جتنے پاؤڈر لگا لو وہ خوبصورتی نہیں آ سکتی ہے جو خوبصورتی وضو سے اور جو خوبصورتی اللہ کے نام میں. اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی کائنات میں کسی نے خوبصورت چہرہ دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی عورت نے آج تک چنا ہے؟ نہیں. آپ کو کوئی ایسا چہرہ نہیں ملے گا جو محمد رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت کائنات کے اندر موجود ہو. حسان ابن ثابت نے کہا تھا کہ میری آنکھ نے آج تک محمد رسول اللہ جیسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. کسی عورت نے محمد رسول اللہ جیسا چہرہ اور جیسا بچہ کسی عورت نے جنا نہیں. تو اللہ کے نام اور نماز کی پابندی سے انسان کی زندگی میں سکون آتا، پیسوں سے نہیں آتا. میرے بھائیو، نماز کی پابندی خود کرو. اور عورتوں سنو، میری بہنوں سنو، آواز اگر تم تک سے پہنچ رہی ہے تو سنو. اپنے اپنے شوہروں کو نمازی تم بناؤ. رات کو کر کے تم نماز پڑھو تو اپنے شوہر کو بھی نمازی بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمہ اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر رحم کرتا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اس عورت کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی برکتیں اترتی ہیں. اس عورت کے اوپر جو عورت رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز ادا کرتی ہو اور صرف اکیلے نماز نہ پڑھتی ہو، اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھاتی ہو، اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر کے نماز کی پابندی کراتی ہو. اور کرو، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے اوپر رحم کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے عورتوں کو معاف کرتا ہے. میری پیاری بہنوں، اپنے شوہروں کو آپ تو نمازی بنا سکتے ہو. آئی میرے شوہر چلو تہجد کی نماز ہم بھی پڑھ لیں، تم بھی پڑھ لو. عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ لیں، پھر کھانا کھا کر کے سو جایا کریں گے. اپنے شوہر کو دیندار تم بنا سکتے ہو. اے ذمہ دارو، تمہارے اوپر بھی تو اللہ کی رحمت اتر سکتی ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا رحمہ اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم کرتا ہے جو رات اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی پیاری سی خوبصورت سی بیوی کو اٹھ کر کے نماز پڑھواتا ہے. اٹھو، دنیا کے کام میں میرا سپورٹ کرتی ہو، چل آخرت کے کام میں میرا سپورٹ کر، تو بھی وضو بنا اور میرے ساتھ نماز پڑھ.
ہے، ایسا ماحول ہے سماج کے اندر میرے بھائیوں، جو اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو رات کی تاریکی اٹھا کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، گھر کے اندر ایسا ماحول ہے، اگر ماحول ہے تو سکون ہے، اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو کروڑوں روپیہ کما لو سکون نہیں آ سکتا ہے، آپ کی زندگی میں آرام اور چین نہیں مل سکتا میرے بھائیوں۔ یہ بلڈنگ اور یہ دولت اور یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ چمک دمک اور یہ دنیا کے خوبصورت آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اگر سکون پانا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، نماز کی بات۔ نمبر 3، اگر سکون چاہیے تو قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھیں گے، آج کل کے لڑکے تو گانا گنگناتے، ہم تیرے بن رہ نہیں سکتے، ایک سے گانے زبان کے اندر زد ہے، اور ہر وقت لڑکا گانا گنگناتے ہوئے جا رہا ہے، اسٹیٹس لگاتا ہے، ایک سے ایک اسٹیٹس موبائل میں دیکھ کے لگے گا یہ مسلمان ہے۔ اسٹیٹس آپ انسٹاگرام کے اندر دیکھیے، روزانہ اپلوڈ کرتا ہے اپنی تصویریں، اور اس میں اندر میں گانا فٹ کرتا ہے، لڑکیاں بھی اسٹیٹس لگا رہی ہیں، ایک سے گانے کے ساتھ میوزک کے ساتھ روزانہ، اور تصویر لگانے کے بعد ہر 2 منٹ میں چیک کرے گی کتنا لائک ملا، کتنا کمنٹ ہوا۔ تصور کرو میرے بھائیو، آج کی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس قرآن کے اندر سکون ہے، قرآن پڑھو تو آپ کو سکون ملے گا، اور قرآن پڑھنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے فرشتوں کی بخشش، اور فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ آج قرآن ہمارے گھروں کے اندر سجا کر کے رکھا گیا ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج مرد بھی قرآن سے دور ہے، عورتیں بھی قرآن سے دور ہے۔ پہلے کے لوگ قرآن اگر نہیں پڑھنا جانتے تھے، اگر تب بھی بہت سی عورتیں جن کو قرآن پڑھنا آتا تھا، صبح سویرے فجر کے بعد اس کے گھر کے اندر سے قرآن کی آیتوں کی آواز آتی تھی۔ آج ہمارے یہاں یہ ماحول ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، صبح کے وقت گلیوں میں گزریے تو گانے کی آواز آپ کو سنائی دے گی، لیکن قرآن کے پڑھنے کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ یہ ماحول آپ خود پیدا کرو۔ آئے سنائینے کے لوگوں، سنگل پور کے لوگوں، کٹیہار کے لوگوں، اپنے یہاں یہ ماحول پیدا کرو، اپنے بیوی کو اٹھاؤ، نماز پڑھواؤ، اور نماز پڑھنے کے بعد بولو میری بیوی قرآن کی تلاوت کرو، میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تم پڑھو میں سنوں گا۔ یہ ماحول اپنے گھر کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن پڑھنے سے گھر کے اندر برکتیں اترتی ہے، قرآن پڑھنے سے گھر کے اندر سکون حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کو لازم پکڑو اپنے یہاں۔ کتنے ڈرائیور ہیں گاڑی چلا رہا ہے، کسی نے قرآن کی آیت لگایا ہو؟ آج تک مجھے کوئی ایسا ڈرائیور نہیں ملا۔ چلتے چلے جاؤ، ایسا بھوجپوری گانا لگا دے گا، ایسا لگے گا کہ اس سے بڑھ کر کے بدماش کوئی نہیں، ایک سے ایک بھوجپوری گانا چلا رہا ہے گاڑی۔ مولوی صاحب تھوڑا سا لگا لیں، میں لگا لوں بھائی، کیا لگانا چاہ رہے ہیں؟ نیند آنے لگتی ہے، کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو سننا پڑے گا، لگاؤ ڈائریکٹ بھوجپوری، اور دم گھٹیا گانا جس کو سن لینے کے بعد ایک غیرت مند آدمی صحیح سے رہ نہیں سکتا ہے، اور اپنی بیٹی کے سامنے اور اپنے گھر والوں کے سامنے وہ گانا سن نہیں سکتا، مولوی کے سامنے سن رہا ہے۔ بتائیے کتنے مسلمان ڈرائیور ہیں، آپ ان کو دیکھیے کہ وہ ایک سے گانا لگائیں گے، اور اگر اس کی گاڑی میں اگر خوبصورت لڑکیاں بیٹھ جائے تو ایسا لگے کہ اس کی ہیروئن بیٹھی۔ یہ حالات، اور ایک سے گانے لگائیں گے۔ کیا اپنے گاڑیوں کے اندر آپ قرآن کی آیتیں نہیں لگا سکتے ہیں؟ کیا اپنے گاڑیوں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں لگا سکتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کے کسی کے اندر اتنا آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ قرآن کی آیتیں صحیح سے سنو۔ حرم شریف کے اندر جو حرمین کے اندر جو سدیس اور شریم اور ان کے علاوہ جو حفاظ کرام اور جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے قسم قرآن کو نہ سمجھنے والا بھی اگر
کھڑے ہو جائیں گے. قرآن کے اندر اتنا زیادہ تاثیر ہے. قرآن ایک ایک لفظ میں 10 نیکیاں ملتی ہے. اگر آپ نے الف لام میم سن لیا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. اور لوگوں نیکیاں جمع کر لو, اپنی زندگی میں نیکیاں کو اکٹھا کر لو, جمع کر لو, کیونکہ مرنے کے بعد یہی نیکیاں کام دینے والی ہے. اور نیکیوں کو تولا جائے گا اور برائیوں کو تولا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیکیوں کو بھی تم دیکھ لو گے اور برائیوں کو تم قیامت کے دن دیکھ لو گے. جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے, یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اور جنت میں چلے جانا اس سے بڑھ کر کے کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے. جنت چلے جائے گا. میرے بھائیو تصور کیجئے جس کے نیکیاں اگر 1 پوائنٹ بھی زیادہ جنتی ہے. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کی نیکیاں کم پڑ جائے گی, تھوڑا سا کم ہو جائے گا, ایک نیکی کم ہو جائے گی, اور ایک نیکی کی وجہ سے اس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ مل جائے گا. جا ایک نیکی کی وجہ سے تو جہنم کے اندر چلا جا. اب ایک نیکی پانے کے لیے وہ اپنے دوستوں کے پاس دوڑے گا, اے میرے فرینڈ, اے میرے دوست, مجھے ایک نیکی دے دے. اس کا دوست دنیا کے اندر جو اس کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتا تھا, ساتھ میں بازار جاتا تھا, ساتھ میں زندگی کاٹتا تھا, ہر کام ساتھ میں کرتا تھا, لیکن وہ دوست بھی اس کا کام نہیں آئے گا. نہ بابا, آج ہم تمہیں ایک نیکی کیا اس سے بھی کم ہم تمہیں نہیں دے سکتے, ایک نیکی بھی ہم تمہیں نہیں دے سکتے. آدمی دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اپنے بیوی کے پاس پہنچے گا, اے میری بیوی ایک نیکی دے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایک نیکی, تو میری بیوی تھی دنیا میں, تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا, میں نے زندگی تیرے لیے گزاری ہے, اے میری بیوی ایک نیکی دے دو. بیوی کہے گی جا جا, ہم دنیا کے اندر تیری بیوی تھے, لیکن آج دنیا کے اندر ہم تیری فرما برداری کرتے تھے, آج ہم تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتے. وہ بھاگے گا, دوڑے گا اور اپنے اولاد کے پاس جائے گا, اپنے بچوں کے پاس جائے گا, اے میری اولاد, اے میرے بیٹو, اے میری بیٹیوں, مجھے ایک نیکی چاہیے, جنت میں جانے کے لیے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. وہ بیٹے اور بچے بھی بھاگ جائیں گے, نہیں میں تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتا ابو جان, دنیا میں تو میرا باپ تھا ٹھیک ہے, لیکن آج میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا ہوں. وہ دوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا, اے میرے ابو, اے میری امی, مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, ایک نیکی دے دو, جنت میں چلا جاؤں گا. ماں باپ بھی اس کو نیکی نہیں دیں گے. تصور کرو میرے بھائیو, ایک نیکی کی وجہ سے وہ آدمی جہنم کے اندر چلا جائے گا. ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے, لیکن ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. نیکیاں جمع کر لو. قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو, موبائل میں سنو. روزانہ ایک ماحول بناؤ, صبح کے اندر 1 پارہ, آدھا پارہ, 2 رکوع, 4 رکوع سن لو. شام میں بھی یہ ماحول بناؤ. اپنے بیوی کے اندر تاکید کر دو, میری وائف تم پڑھنا جانتے ہو قرآن پڑھو, نہیں پڑھنا جانتے ہو تو موبائل ہم نے دیا ہے نا, اس کے اندر صرف یہ سب چیزیں مت دیکھو, فلپکارٹ سے صرف آرڈر مت کرتے رہو. صبح کے وقت تلاوت تم سنو, بچوں کو سناؤ, رات میں قرآن پڑھو, یہ قرآن سنو, اپنے بچوں کو سناؤ, یہ دینی ماحول پیدا کرو, تب زندگی کے اندر سکون ہے. تو قرآن پڑھنے اور قرآن سننے سے سکون, اور قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے سننے سے زندگی کے اندر برکتیں ملتی ہے میرے بھائیوں, اور برکتیں آتی ہے. یہ گانے وغیرہ سے برکتیں دور ہو جاتی ہے, جو کمانے کو بھی کہاں چلا جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. اس وجہ سے ان گانوں کو تم طلاق دو, ان گانوں کو بیکاٹ کرو اور اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرو, اور قرآن کی آیتوں کو اپنے موبائل کے اندر لوڈ. اگر سکون چاہیے, 3 کام. چوتھا کام آپ کو ایک اور کرنا, اچھے کام, نیک کام کرو. دنیا میں اچھے کام کرو,
برے کام سے بچو، اچھے کام کی دعوت دو، اس میں آپ کو سکون ملے گا۔ کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کو دور کرنے کے لیے آپ سے جتنا بن پاتا ہو کیجئے۔ کوئی آدمی گر گیا، کوئی آدمی کہیں پریشانی کی عالم میں ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم یہ مت دیکھو، انسانیت کے ناطے آپ اس کی مدد کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیک کام کرنے سے بھی سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ مدرسے میں کبھی کبھی آپ جایا کرو، صرف جلسے ہی میں چندہ مت دو، جلسے کے بعد بھی اگر آپ کے گھر کے اندر روزی روٹی میں برکت ہو گئی، آپ کو چاول اچھا خاصا ہو گیا، آپ کے یہاں کھیتی باڑی اچھی خاصی ہو گئی، آپ خود جا کر کے مدرسہ میں 2-4 بوری چاول پہنچا دو، گیہوں پہنچا دو، مکئی پہنچا دو۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اتنا دیا ہے، 10 بورا پہنچا دیا، اللہ کے لیے سب کام کرتے چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، نیک کام کرنے سے زندگی میں سکون آتا ہے، زندگی میں سکون ملتا ہے۔ اچھے کام کرتے رہو اور اللہ کے لیے کام کرتے رہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کوئی کام کرو تو اللہ کے لیے کام کرو، خالص طور پر اللہ کے لیے سارے کام کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو انسان کی زندگی میں اگر سکون چاہیے، ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کتنوں کرا لیجئے، کتنوں دولت حاصل کر لیجئے، کتنوں بھی بینک بیلنس بنا لیجئے، اللہ کی قسم زندگی میں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اگر سکون چاہیے تو توحید کو مضبوط کیجئے، سکون چاہیے تو اللہ کا نام لیجئے، سکون چاہیے تو نماز کی پابندی کیجئے، سکون چاہیے تو قرآن کی تلاوت کیجئے، سکون چاہیے تو نیک کام کیجئے، اچھے کام کیجئے۔ ان چیزوں کے کرنے سے سکون آپ کی زندگی میں آئے گا، ورنہ میرے بھائیوں بے چینی اور اس طریقے سے آدمی تکلیف کے اندر زندگی کاٹے گا۔ اگر آپ کو دنیا کے اندر سکون چاہیے اور مرنے کے بعد سکون چاہیے تو یہ کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کاموں کو کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو باتیں بتائی گئی، اللہ ان باتوں کے اوپر کہنے والے کو، سننے والے کو، اللہ سب کو اللہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ مدرسے کے نام پر یہ جلسہ ہوا، اللہ جن لوگوں نے چندہ اب تک نہیں دیا، ہم ان سے گزارش کریں گے، اپیل کریں گے کہ رات کی اس تنہائی میں، رات کی اس تاریکی میں، جبکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں آتا ہے، ایسے موقع پہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہو؟ میں ان سے گزارش کروں گا آپ آئیں اور اللہ کی راہ میں ضرور اپنے مال کو ضرور اس وقت ضرور لکھوائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ یہ باتیں بتائی گئی، اللہ ان باتوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت ٹائم ہو چکا اور میں بہت ہی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے بھائیوں حالت خراب تھی، لیکن آپ کی محبت میں اتنا کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ صرف سن کر کے کان سے نکال نہیں دیں گے، بلکہ سننے کے بعد آپ ان باتوں کی پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جميع مسلمانوں کو اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ